अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक होने का मतलब है कुरान पाक को सीखना। इस बात का जवाब और तफसील कुरान पाक में देखते हैं। सूरह आले इमरान आयत 164 पारा नंबर 4। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है जब उन्हीं में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो उन पर अल्लाह ताला की आयत पढ़ता है और उनको पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, अगरचे इससे पहले वो यकीनन खुली गुमराही में थे। खातिन हज़रात, आपने सूरह आले इमरान की आयत 164 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है, यानी बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि जब उन्हीं में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो उन पर अल्लाह ताला की आयत पढ़ता है और उनको पाक करता है। खातिन हज़रात, आपने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों पर अल्लाह ताला की आयत पढ़ी हैं और इस तरह उनको पाक किया है, यानी इस तरह उनकी इस्लाह की है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, यानी कुरान पाक की हिकमत भरी तालीम सिखाता है, दानाई वाली तालीम सिखाता है, अगरचे इससे पहले वो यकीनन खुली गुमराही में थे। खातिन हज़रात, आपने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले लोगों को अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई हैं। इस तरह हमें पाक किया है और इस तरह हमें कुरान पाक की हिकमत भरी तालीम सिखाई है। अगर हम कुरान पाक की हिकमत भरी यानी दानाई वाली तालीम को नहीं सीखते तो हम भी गुमराह ही हैं। खातिन हज़रात, अब क़यामत तक आने वाले जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई हुई आयत यानी कुरान पाक को सीखेंगे तो वो गुमराही से निकल आएंगे, और जो लोग नहीं सीखेंगे तो वो गुमराह ही रहेंगे। खातिन हज़रात, आएँ इसी तरह की एक और आयत देखते हैं। सूरह अल बकरा आयत 151 पारा नंबर 2। जैसा कि तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयत पढ़ता है और तुमको पाक करता है और तुमको किताब और हिकमत सिखाता है और तुमको वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। खातिन हज़रात, आपने सूरह अल बकरा की आयत 151 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसा कि तुम ही में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो तुम पर हमारी आयत पढ़ता है और तुमको पाक करता है, यानी तुम्हारी इस्लाह करता है, और तुमको किताब और हिकमत सिखाता है, यानी कुरान पाक की दानाई वाली तालीम सिखाता है, और तुमको वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। खातिन हज़रात, अगर हम कुरान पाक को नहीं सीखेंगे, कुरान पाक की हिकमत भरी तालीम को नहीं सीखेंगे, तो हम भी नहीं जानते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पाक के ज़रिए क्या सिखाया है। खातिन हज़रात, आएँ कुरान पाक की तरफ चलते हैं और इसी बात को एक दफ़ा दोबारा कुरान पाक में देखते हैं। सूरह जुमा आयत 2-3। वही तो है जिसने उम्मियों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर तेरी आयत पढ़ता है और उनको पाक करता है और इनको किताब और हिकमत सिखाता है, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे।
اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ جمعہ کی آیات 2 تا 3 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی میں تو ہوں جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر میری آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر تیری آیت پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان امیوں میں سے بھیجا گیا اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ جو پہلے لوگوں سے نہیں ملے۔ خواتین حضرات، ہم جانتے ہیں کہ ہم پہلے لوگوں سے قیامت والے دن ہی ملیں گے، تو جو لوگ بھی قیامت تک آئیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کے ذریعے انہیں پاک کریں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آیات کے ذریعے لوگ خود کو پاک کریں گے، یعنی اپنی اصلاح کریں گے۔ خواتین حضرات، اسی بات کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سورہ البقرہ آیات 128 تا 129، پارہ نمبر 1۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا، یعنی مسلم بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ہو جو تیری فرمانبردار ہو، یعنی مسلم ہو، اور ہم کو کیا دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 128 تا 129 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا، یعنی مسلم بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ہو جو تیری فرمانبردار ہو، یعنی مسلم ہو، اور ہم کو طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہم ایک مسلم امت تب بن سکتے ہیں جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ اس طرح ہم قرآن پاک کی دانائی والی تعلیم سیکھ لیں گے اور پاک ہو جائیں گے۔ جب ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے تو ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ہم گمراہی سے نکل آئیں گے اور پاک ہو جائیں گے۔
خواتین حضرات، اسی بات کی وصیت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو کی ہے۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیات 35 تا 36 پارہ نمبر 8۔ اے آدم کی اولاد، جب تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھیں تو جو پرہیزگار بنا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو ایسے لوگ ہی جہنمی ہیں، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ اعراف کی آیات 35 تا 36 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری آیات کے ذریعے اپنی اصلاح کی اور پرہیزگار بنا تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ خواتین حضرات، یہ قرآن پاک سے تربیت حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ذریعے اپنی اصلاح کریں اور نافرمانی والی باتوں سے بچیں اور پرہیزگار بنیں۔ اس طرح جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہم گمراہی سے نکل آئیں گے اور ایسے ہی لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلائیں گے، یعنی جن لوگوں نے قرآن پاک سے اپنی اصلاح نہ کی اور نافرمانی والی باتوں سے نہ بچے، قرآن پاک کو اپنی تعلیم و تربیت کا مرکز نہ سمجھا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسے ہی متکبر لوگوں کے لیے جہنم کا گھر منتظر ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے اپنی اصلاح کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو پاک ہوں، یعنی جنہوں نے قرآن پاک کی حکمت بھری تعلیم کو سیکھا ہو اور اپنی اصلاح کی ہو۔ خواتین حضرات، قرآن پاک سے اسی طرح کی ایک اور آیت دکھانا چاہتی ہوں۔ سورہ زخرف آیات 66 تا 69 پارہ نمبر 25۔ بس یہ لوگ تو قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے غلاموں، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمانبردار بن کر رہے، یعنی مسلم بن کر رہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ زخرف کی آیات 66 تا 69 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والا اسے کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کر رہتے ہیں، یعنی مسلم بن کر رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کر رہے ہوں گے۔ ان پرہیزگاروں کے سوا قیامت والے دن تمام لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، حالانکہ یہ لوگ دنیا میں پہلے ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر قیامت والے دن پرہیزگاروں کے سوا تمام لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے
اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی پرہیزگار ہوں، ہم بھی مسلم ہوں، اور ہم ہی وہ لوگ ہوں جن پر قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہم غمگین ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔